बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने प्रोग्राम वीकेंड अफेयर विद इमरान ज़ाकिर में अपने तमाम नाज़रीन को खुशामदीद कहता हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो धाबी जी इकॉनमिक ज़ोन पर है और अपने नाज़रीन के लिए हमने एक डॉक्यूमेंट्री भी तैयार की है, एक स्पेशल डॉक्यूमेंट्री तैयार की। सबसे पहले हम अपने नाज़रीन को उस डॉक्यूमेंट्री को दिखाएंगे। और तो जनाब आप फिर पहले डॉक्यूमेंट्री देखिए और उसके बाद फिर अपने प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी CPEC इलाकाई राब्ते का फ्रेमवर्क है जिससे न सिर्फ चीन और पाकिस्तान को फ़ायदा पहुंचेगा बल्कि ईरान, अफ़ग़ानिस्तान, वस्ती एशियाई जमहूरिया और ख़ित्ते पर मस्बत असरात मुरतब होंगे। ठट्टा का इलाका धाबे जी भी इस राहदारी का हिस्सा है जहां स्पेशल इकनॉमिक ज़ोन के क़याम के लिए 1530 एकड़ अराज़ी मुख्तस की गई है। धाबेजी स्पेशल इकनॉमिक ज़ोन की तरक्की का मंसूबा 3 मरहलों में और धाबेजी इंडस्ट्रियल ज़ोन को 2 मरहलों में तामीर करने की तजवीज़ दी गई है, जिसमें फ़ेज़ 1 के लिए 750 एकड़ और फ़ेज़ 2 के लिए 780 एकड़ अराज़ी मखसूस की गई है। धाबेजी के कुछ मकामी फ़वाइद हैं जिनमें पोर्ट कासिम तक आसान रसाई शामिल है, जिससे ख़ाम माल की दरामद और तैयार सामान की बरामद के लिए अंदरून मुल्क नक़्ल व हमल के बड़े अखराजात और वक्त की बचत मुमकिन है। पोर्ट कासिम को धाबेजी ज़ोन से मिलाने वाली बराह रास्त रसाई के लिए 8 किलोमीटर सड़क भी तैयार की जा रही है। धाबेजी जंक्शन से ज़ोन को मेन लाइन 1 के साथ जोड़ने वाला एक वफ़ कार्गो डेक और पोर्ट कासिम को क्रेक साइट से धाबेजी ज़ोन के साथ जोड़ने के लिए एक जेटी का मंसूबा पेश किया गया है ताकि बरामदी सनतों को सहूलत फराहम की जा सके। कराची एयरपोर्ट से 35 किलोमीटर कौमी शाहराह के ज़रिए गैर मुल्की कारकुनों और इंतज़ामी अहलकारों के सफ़र को महफूज बनाया गया है। कौमी शाहराह कौमी तजारती राहदारी का इस्तेमाल करते हुए मुल्क और वस्ती एशियाई ममालिक तक सामान की नकलो हमल आसान बनाती है। धाबेजी स्पेशल इकनॉमिक ज़ोन में दर्ज झेल सनती सेक्टर्स के क़याम की मनसूबाबंदी की गई है। लाइट इंजीनियरिंग, ऑटोमोटिव और ऑटो पार्ट्स, केमिकल और फार्मास्यूटिकल्स, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल एंड गारमेंट्स, स्टील फाउंड्रीज़, गोदाम और तामीराती साजो सामान। तो मैं आपको बताता चलूँ धाबेजी इकॉनमिक ज़ोन के बारे में कि धाबेजी इकॉनमी ज़ोन जो है ये हाल ही में इसका सॉफ्ट लॉन्च हुआ है और सॉफ्ट लॉन्च के बाद सिंध में एक नई सनती तरक्की का सूरज तुलू होने वाला है और सूबे सिंध जो है वो किसी से पीछे नहीं है और बहुत जल्द सूबे सिंध के अंदर खुशहाली और प्रॉस्पेरिटी आप लोग जल्द ज़रूर देखेंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे धाबेजी इकोनॉमिक ज़ोन और स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन के हवाले से ये इनिशिएटिव जो हाल ही में लिया गया है और बाकायदा 2012 में ये एक्ट जो है ये बनाया गया था। तो मैं अपने मेहमानों का आप लोगों से तारुफ करवा दूं कि हमारे जो पहले मेहमान हैं वो CTO यानी चीफ टेक्निकल ऑफिसर हैं धाबेजी इकोनॉमिक जोन के जी, और दूसरे हमारे हैं हेड ऑफ कम्युनिकेशन सिंध इकोनॉमिक जोन धाबेजी के जो हैं अम्माद शम्स साहब। तीसरे हमारे जो गेस्ट हैं वो हैं असद आरफीन साहब जो कि डायरेक्टर IT हैं NED में और एसोसिएट प्रोफेसर भी हैं NED यूनिवर्सिटी के अंदर और टेक्निकल और IT के शोबे पर बड़ी वसी महारत रखते हैं और ये इंटरलिंकेजेस के बारे में बात करेंगे कि क्या टेक्नोलॉजी की इंटरफेरेंस होगी इस सनती जोन के अंदर और किस तरह से सनती जोन को जिद्दत की तरफ और इनोवेशन की तरफ लाया जाएगा। तो मैं अपने पहले जो गेस्ट हैं CTO फरीद अहमद शेख साहब उनका मेरा सलाम और बहुत बहुत शुक्रिया फरीद अहमद शेख साहब, आप अपना कीमती वक्त निकाल के आप तीनों लोग आए, आप भी आए माशाल्लाह से। तो अब आप थोड़ा सा बता दें कि धाबेजी इकोनॉमिक जोन जो अभी रिसेंटली लॉन्च किया है सिंध हुकूमत ने, तो इसके क्या स्पेशल इनिशिएटिव्स हैं और कैसे ये बेहतर है और क्या सिंध के अंदर वाकई में कोई नया तरक्की का सूरज जो है वो शुरू होने वाला है इस जोन के आगाज के साथ। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। मैं थोड़ा सा धाबेजी जोन की तरफ आने से पहले थोड़ा सा कंपनी का अपने सिंध इकोनॉमिक जोन्स मैनेजमेंट कंपनी का आपको थोड़ा सा ब्रीफ बता दूं। बेसिकली हमारा जो मेन फंक्शन है सिंध में इंडस्ट्रियलाइजेशन डेवलपमेंट का है, उनके लिए डेवलपमेंट बनाई जाए। अब ये कॉन्सेप्ट आया कहाँ से, इसके लिए काफ़ी तकरीबन 2007-8 से ये शुरू हुई थी।
صدر زرداری صاحب پہلے شخص سے مطلب پہلے صدر تھے پاکستان کے، جنہوں نے اس پہ کمبائن ایک کانفرنس بھی کروائی تھی، اور اس کے بعد یہ سارا انیشیٹ ہوا تھا. پھر اس کے رولس ریگولیشنز پہ کافی محنت ہوئی اور اس کے لیے اینڈ پاس کیا گیا ٹائم میں، اور SEZ ایکٹ بنائے گئے. شروع میں SEZ کہ یہ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کے پروجیکٹ سے CPEC کا ایک نیا ریولیوشن آپ کہہ دیں. جی CPEC کا ریولیوشن. لیکن میں آپ کو انٹرفیئر درمیان میں کروں گا اور آپ سے ہی پوچھنا چاہوں گا کہ یہ تو چیزیں بہت پہلے ان پر کام ہوا، لیکن یہ بڑا لیٹ ابھی یہ دھابی جی سندھ اکنامک زون کارپوریشن جو ہے ZEMC جو ہے یہ بڑا دیر میں لانچ نہیں ہوا، بہت پہلے اس پر کام کیا گیا تھا. تو اتنا یہ گیپ کیوں آ گیا؟ یہ گیپ نہیں آیا، بیسیکلی اس کی فیزیبلٹی کی گئی پہلے صحیح طریقے سے کہ کس کس انڈسٹریز کو انوالو کیا جائے، کس طریقے سے اس کو آن گراؤنڈ لایا جائے. نارملی گورنمنٹ انیشیٹوز ہوتے ہیں، لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں یہ پاکستان کا پہلا اسپیشل اکنامک زون ہے جو انڈر پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ یہ بن رہا ہے. اور یہ پاکستان کا مطلب انڈر پرائیویٹ پارٹنرشپ کے سب سے بڑا پروجیکٹ ہے 1530 ایکڑ پہ. اب 1530 ایکڑ کی جب لینڈ ایک پرائم لوکیشن جس کی جو اس کی اسٹریٹجک لوکیشن ہے، جب وہاں پہ آپ پروجیکٹ شروع کرنے جاتے ہیں تو یو ریکوائرڈ مطلب کمپریہنسو اسٹڈی بفور اسٹارٹنگ اینی پروجیکٹ. اب انیشیٹ تو کر رہے ہیں بٹ کیا وہ وائبل بھی ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اب یہ تو آپ کی پلاننگ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ یہ ساری پلاننگ کرنے میں obviously تھوڑا سا ٹائم تو لگتا بھی ہے. تو اس کی فیزیبلٹی میں ہمیں تھوڑا سا ٹائم لگ گیا. دین اس کی ماسٹر پلاننگ پہ ہمیں obviously پوری محنت کرنی پڑی. ISO اسٹینڈرڈس کے علاوہ اگر کوئی بھی آپ پروجیکٹ اٹھا لیں دنیا میں کہیں نہ کوئی اس میں فلاز ہوتے ہی ہوتے ہیں. ان سب چیزوں کو دیکھ کے پھر اس کی ماسٹر پلاننگ کی گئی کہ فیوچر میں آفٹر تھاٹس نہ آئے کہ یار یہ رہ گیا یا وہ رہ گیا. سو کمپلیٹ پلاننگ کے لیے یو ڈو نیڈ اٹ. مطلب کافی سوچ بچار کی گئی. سوچ بچار کے بعد ہم آج اس منزل پہ پہنچے کہ 15 جولائی کو ہم نے اس کا افتتاح کیا. ہمارے فارن منسٹر بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اس کا افتتاح کیا ہے. انشاءاللہ امید ہے کہ سندھ میں خوشحالی اور ترقی اور خوشحالی کے حوالے سے بتا دیں کہ اس کی جو اسٹریٹجک لوکیشن ہے یہ پورٹ قاسم کے بہت قریب ہے. اگر آپ ڈائریکٹ اس کے ایکسس لیں تو اس کے ہارڈلی 8 کلومیٹر کے ڈسٹینس پہ ہے زون ٹو پورٹ قاسم. اور دوسرا موٹر وے سے انٹر لنک ہے یہ تھرو ملیر ایکسپریس وے تھرو لنک روڈ. آپ کو موٹر وے پہنچنے میں میکسیمم آدھا گھنٹہ لگے گا. کراچی ایئرپورٹ از ویری کلوز ٹو دا زون. دھابے جی اٹس سیلف جو ہے کراچی سے اٹس ہارڈلی 30 کلومیٹرز اوے فرام کراچی. اور اس کی دوسری سب سے اچھی بات جو ہے دھابے جی اسپیشل اکنامک زونس کی، نارملی آپ نے انڈسٹریل ایریاز میں دیکھے ہوں گے سائٹ ایریاز جی بالکل بہت بری صورتحال ہے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے اور پروویژنس کے حوالے سے. اس زون میں اس کے لیے ڈیڈیکیٹڈ گریڈ اسٹیشن، ڈیڈیکیٹڈ واٹر سپلائی لائن، ڈیڈیکیٹڈ گیس لائن اور سیکورٹی گیٹڈ. ٹیرف ان کے وہی ہوں گے، کم ہوں گے، کیا ہوں گے کچھ اس بارے میں؟ ٹیرف ان کے جو کمرشل ریٹس ہیں obviously اسی پہ ہی ہوں گے. گورنمنٹ ان فیوچر اگر کوئی سبسڈی دینا چاہے تو دے سکتی ہے اس پہ، یا ڈیولپر جو اس کو مینیج کر رہا ہے وہ اس پہ سبسڈی دے سکتا ہے. ہمارا کام ہے اس کو ڈیولپ کروا کے دینا. دین ڈیولپر اس کو مینیج کرے گا، آپریشن اور مینٹیننس اس کو کرے گا آفٹر کنسٹرکشن. پھر جب ہمارے پاس آئے گا تو اس کا گورنمنٹ. بٹ یہ بھی آئیڈیا اس وقت انڈر ڈسکشن ہے. یہ ڈپینڈ آن دا سچویشن کہ فیوچر میں کیا ہوتا ہے. نو باڈی نوز فیوچر میں کیا ہوتا ہے. تو جو آپ نے جو پلاننگ کی ہے تو ہم نے جو پلاننگ کی ہے جائیں گے نا کہ آپ نے اگر میں انڈر ڈسکشن ہے، انڈر پروسیس ہے، انڈر ڈسکشن ہے. اور پاسبلی ظاہر بات ہے ہمیں انویسٹرس کو اٹریکٹ کرنا ہے، انڈسٹریلائزیشن کو اٹریکٹ کرنا ہے. پاکستان میں ایک نیا دور ابھی شروع ہوا ہے، پرٹیکولرلی سندھ پروونس میں یہ جو ڈپرائیوڈ ایریاز ہیں جی ڈپرائیوڈ ایریا ان کے لیے ہی مقصد. لیکن ڈپرائیوڈ ایریا میں مجھے ایک بات یہ بتائیں کہ دیکھیں وہاں کے لوگ کس طرح سے مستفید ہوں گے کہ وہاں نہ تعلیم ہے نہ ان کے پاس کوئی ہنر ہے. اب جس کے پاس نہ تعلیم نہ ہنر ہے تو وہ کس طرح سے وہ انگیج ہوگا، کس طرح سے وہ مستفید ہوگا اس انڈسٹریل زون سے؟ اس بارے میں سوچتا ہوں کہ آپ میں سے آپ اگر بتا دیں مجھے اسد عارفین صاحب تو زیادہ بہتر ہے کہ آپ ٹیکنالوجی کا تعلق ہے اور آپ کو سینٹر بھی بنا رہے کوئی. میں تھوڑی سی اس میں ایک گزارش کر لوں، ایڈ کر دیتا ہوں جی کہ انڈسٹریل زون جو ہم نے یہ ماسٹر پلان بنایا ہے جی دور چینج ہو رہا ہے، لیٹسٹ ٹیکنالوجیز آ رہی ہیں. اس زون کے اندر
ایک کمپلیٹ مطلب ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ ٹیکنیکل کالج کا بھی اس میں عمل میں آئے گا, اور اس کے لیے ہم نے اسپیس چھوڑی ہوئی ہے. تو وہ کون بنائے گا؟ آپ لوگ خود بنائیں گے؟ ڈیولپر بنائے گا. لیکن سندھ کے قانون میں تو یہ کہ جو بھی کچھ ہوگا وہ ایسٹریٹا وغیرہ وہ لوگ دیکھتے ہیں اس کے ایجوکیشن کو, لیکن ڈیولپر بنائے گا اور ماڈرن ٹیکنالوجیز کروایا جائے گا. اسی سلسلے میں اگر آپ دیکھیں ریسنٹلی آپ نے انڈسٹریل لنکیجز پہ کام کیا ہے کہ کیا ضروریات ہوگی یہاں پر, کس طرح کی لیبر چاہیے ہوگی, اس پہ کام کوئی گراؤنڈ لیول پر کیا ہے؟ گراؤنڈ لیول پہ ڈیورنگ فیزیبلٹی ہم نے اس پہ پوری اسٹڈی کی ہوئی ہے کہ کون سی ٹیکنالوجیز آئیں گی. اچھا زون جو ہے نا دس از ڈیوائڈڈ انٹو 3 categories: light industries, mid industries, heavy industries. تو جو جس ٹائپ کی اب آج کل انڈسٹریز آ رہی ہیں, آٹوموٹیو انڈسٹریز ہیں, آج کل تو اے آئی ٹیکنالوجی بھی آ گئی ہے, اسی کے تھرو زیادہ تر کام ہو رہا ہے. اس کو مینیج کرنے کے لیے ہم نے سارے کورسز جو اس وقت کرنٹلی گلوبلی اس وقت رن ہو رہے ہیں انہی کی بیسس پہ ہی یہ ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ بنے گا. اچھا NED کے ایک PPP پروجیکٹ ہے, میں اسد عارفین صاحب کی سوری میں نے ان کو بیچ میں انٹرفیئر کیا, جسٹ بیکاز آف دیٹ موقع دیں اسد عارفین صاحب کو بلایا اسی لیے کہ وہ بات کریں اپنے خیالات کے اظہار کریں. تو اس کے لیے ٹیکنالوجی زون بھی ہے. اب SEZ کا جو کانسیپٹ ہے اٹس ناٹ جسٹ فار اکنامک زونس, اس میں ٹیکنیکل زونس بھی ہوں گے. جو ہمارا سندھ کا پہلا PPP پروجیکٹ ہے آئی بلیو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی بیسس پہ ہے. اسد عارفین صاحب اس کے بارے میں زیادہ بتائیں گے کہ ٹیکنالوجی زون, اور اس کی بھی آئی بلیو کہ گراؤنڈ ورکنگ از ایکسپیکٹڈ ان نیکسٹ ویک. جی سر, تھینک یو ویری مچ فار دا انویٹیشن. اور سر اصل میں NED جیسے بھی آپ نے کہا کہ انٹر لنکیجز کی بات کی, سر اصل میں اس میں آئی ووڈ لائک ٹو بریف کہ یہ جو 3 ہیلکس ماڈل ہوتے ہیں, ٹرپل ہیلکس ماڈل, اٹ از لائک یونیورسٹی, انڈسٹری اینڈ سوسائٹی. اس کے اندر ایک اور ہیلکس آتا ہے یونیورسٹی, انڈسٹری, سوسائٹی اینڈ گورنمنٹ. اور اس کے اندر 3rd 4th ہیلکس آتا ہے یونیورسٹی, انڈسٹری, سوسائٹی, گورنمنٹ اینڈ انوائرمنٹ. سو یہ 5 ہیلکس ہیں. تو ابھی ہم اس 5th ہیلکس پر تو نہیں ہے, لیکن یہ کہ دنیا اس پر 5واں ہیلکس جا چکی ہے. لیکن یونیورسٹی, انڈسٹری اور گورنمنٹ کا لائزون, یونیورسٹی, انڈسٹری, گورنمنٹ, ابھی کیا ہے کہ گورنمنٹ اور یونیورسٹی کا تو لائزون ہے اور انڈسٹری سے بھی ہے, لیکن یہ کہ یونیورسٹی کا رول ہونا چاہیے ان ٹرمز آف تاکہ جیسے ان کا جو زون بن رہا ہے تو ان کی کیپیسٹی بلڈنگ جو بھی بات ہوئی تھی, تو اس لیے یونیورسٹیز آر پروڈیوسنگ کیپیسٹی ایٹ, یہ ہمارا مین مینڈیٹ ہے. لیکن اب جیسے ابھی آپ نے کہا کہ انڈسٹریل زون بن رہے ہیں دنیا کے اندر, جیسے ابھی میں ریسنٹلی ترکی گیا تھا, ترکی کی ہر یونیورسٹی کے اندر ان کی آئی سو ٹیکنالوجی پارک اوور دیئر. اب جیسے ہمارا جو آئیڈیا کنسیو ہوا ہے کہ NED یونیورسٹی ڈیسائیڈیڈ ٹو اسٹیبلش اے 20 story بلڈنگ, 20 منزلہ بلڈنگ بنے گی NED کے اندر, اینڈ دیٹ ول بی ڈکلیئرڈ ایز اے ٹیکنالوجی پارک, اور اس کو اسٹیٹس دیا جائے گا اسپیشل ٹیکنالوجی زون, STZ اسٹیٹس. اچھا STZ اسٹیٹس یہ گزشتہ 3 سال پہلے فیڈرل حکومت نے اس پر کام کیا تھا, اور اس کے بائی لاز وغیرہ اور اس کا SRO سب اپروو ہو چکے ہوئے ہیں. اور جتنے بھی فیڈرل ٹیکسیشن ہے ان آرڈر ٹو جو IT سیکٹر ہے اور ٹیکنالوجی سیکٹر کو پروموٹ کرنے کے لیے, اسٹارٹنگ فرام ایجوکیشن, ٹریننگ اور IT ٹیکس میں تو سندھ پر, IT پر تو آلریڈی سندھ میں کافی ایگزامشن کچھ حد تک ہے, لیکن یہ کہ یہ اوور آل کافی حد تک جیسے کیپٹل گین ٹیکس ہے, ڈویڈنڈ ڈسٹریبیوشن ٹیکس ہے, پراپرٹی ٹیکس ہے, تو یہ STZ کا اسٹیٹس ہے یہ, تو اس سے کافی بینیفٹ ہوگا. اور جو یونیورسٹی بیس اسٹارٹ اپس ہوتے ہیں ان کو کمپنی بننے میں ہیلپ کرے گا. اور مطلب اس تو آلریڈی NIC بھی کر رہا ہے, NIC والا ہی رول نہیں سر, یہ تھوڑا سا ایک کائنڈ آف جی بالکل. سب سے پہلے بات یہ کہ NIC آئی ووڈ سے کہ NIC پریکرسر ہے ٹیکنالوجی پارک کا. اگر NIC نہیں ہوتا تو ہم کیا پتا اس اسٹیج پر نہیں آ پاتے. تو پہلے الحمدللہ ہمارا NIC کا ایکسپیریمنٹ کامیاب ہوا, NED کے اندر NIC بہت کامیاب چل رہا ہے. اس کے بعد اب اگلا اسٹیج یہ ہے کہ جو وہاں کے جسٹ لائک کالج کے گریجویٹس اسٹوڈنٹس میں آتے ہیں, تو NIC کے گریجویٹس آئیں گے ٹیکنالوجی پارک میں, اینڈ دین دے ول ڈو فل اسکیل بزنس. ٹیکنالوجی پارک میں سر 2 چیزیں آئی ووڈ لائک ٹو السٹریٹ کہ وہاں پر 2 طرح کے مینٹیننس ہوں گے, ایک اینکر ٹیننٹس اور ایک بیسک ٹیننٹس. اینکر ٹیننٹس کے اندر دنیا کی بڑی بڑی کمپنیز, اوریکل, مائکروسافٹ, سسکو, ہواوے, اور ابھی بھی الحمدللہ ہمارے پاس لیٹر آف انٹینٹس 16 کمپنیز کے آ چکے ہیں. جی تو وہ آئیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو NIC کے گریجویٹس ہیں چھوٹے جیسے میرا بھی ایک کائنڈ آف NED میں آپ دیکھیں سائبر سیکورٹی کا اسٹارٹ اپ ہے, اور میرے ساتھ میرے بہت سارے کولیگز ہیں جو کہ PhD کر کر آئے ہیں مختلف کنٹریز سے, اور انہوں نے اپنے مارکیٹ, دے آر ناٹ اونلی ٹیچنگ, دے آر ڈیولپنگ پروڈکٹس, بٹ وی نیڈ اے ہینڈ ہولڈنگ آف ایک ایسا ایکو سسٹم چاہیے جہاں پر ہم مارکیٹ کر سکیں. کرنٹلی ابھی پاکستان کی یونیورسٹی کا ٹیچر مارکیٹ میں انٹر نہیں ہو سکتا انلیس کہ اس کی کمپنی نہ ہو.
تو لیکن ابھی اور کمپنی ہم ایز سچ ہمیں الاؤ نہیں ہوتا کھولنا ان ٹرمس آف. تو ٹیکنالوجی پارک جی ٹیکنالوجی پارک ول ہیلپ اس ٹو لائز ود دا کمپنیز اوور دیئر اینڈ دین ٹو اسٹارٹ اون کمپنی. جی 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 اور دین اور جو ہمارے ریسرچ جو ہو رہی ہے جو کہ بہت سارے ریسرچ آئی ول ٹیل یو کہ جو ہمارے ریسرچ پیپرس میں ضائع ہو جاتی ہے تو دیٹ ول کم ان ٹو ریئل پروڈکٹ اور پھر دیٹ ول ہیلپ پاکستان ان ٹو سیلف سسٹینیبل. ترکی جو میں نے گیا تو وہاں میں نے دیکھا ترکی کی ترقی کا یہ راز ہے کہ ڈسپائٹ سو مچ پرابلم ان کی دے آر سیلف سسٹینیبل. ان کی دے ڈونٹ یوز جی میل, ان کے اپنے ای میل سرورز ہیں, ان کا اپنا فیس بک ہے, ان کا اپنا سب کچھ سسٹم ہے. تو دے آر ویری مچ سیلف سسٹینیبل ڈیو ٹو دس. تو اب آپ ان کے ساتھ کیسے انٹر لنک ہو گئے, تھوڑا سا ذرا بتا دیں. سر دیکھیں دھابی جی اکنامک جو آپ بنا رہے ہیں, دیکھیں ہم تو یونیورسٹی بیسڈ ہیں, ہم وی آر یونیورسٹی بیسڈ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی. وہاں جو انڈسٹریز آئیں گی وہ آپ سے کیسے مستفید ہوں گی؟ سر جیسے ابھی سر نے کچھ دیر آپ اس کے لیبر پرووائڈ کریں گے؟ جی جی بالکل, جیسے سر نے کہا کہ ان کی کافی ساری مشینری پلانٹس ہوتی ہے وہ اے آئی بیسڈ ہوں گے. تو ہمارے بہت ساری ابھی بھی ہمارے سینٹر فار اے آئی بھی ہے, ہمارے سینٹر فار روبوٹکس بھی ہے, ہمارے سینٹر فار بگ ڈاٹا بھی ہے, سینٹر فار سائبر سیکورٹی بھی ہے, اور بھی ہمارے پاس بہت سارے سینٹرس کام کر رہے ہیں. تو دے آر جنریٹنگ کیپیسٹی, ناٹ اونلی کیپیسٹی. اینڈ دیکھیں یونیورسٹیز کا جو NID از اے گریٹ کیپیسٹی ڈیولپر, لیکن اب ہمارے پاس کیپیسٹی کے علاوہ ہمارے پاس ٹولس بھی آ گئے جو کہ ان کے جو دھابی جی کا جو پلانٹ بنے گا نا, تو اب ان کے پاس دو راستے ہیں. آئے تو دیکھو گو فار امپورٹ فرام AI کے بہت سارے سافٹ ویئر آتے ہیں, دے گو فار امپورٹ اور دے گیٹ فرام دا NID ٹیکنالوجی پارک. تو بھی ان کے پر ڈیپینڈ کرے گا کہ یہ امپورٹ کریں یا آپ لوگوں سے. جی 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 اور ان کو جو ابھی کسٹمائز سافٹ ویئر وغیرہ جی جی تو دے ول گیٹ فرام دا. تو یہ بڑا اچھا لنک ان کا ہمارا نظر آ رہا ہے, اور وی بوتھ ول بی کمپلیمنٹری ٹو ایچ ادر. صحیح. تو پھر فرید صاحب آپ باہر سے نہ منگوائیے گا, اپنے لوگوں سے ہی کسٹمائز سافٹ ویئر بنوائے گا, تاکہ آپ کی ریچ میں تو ہوں گے یہ بالکل, اور آپ کو آفٹر سیل سروس وغیرہ بھی جو بھی ہوگی پرابلم آپ کی. یہی ایک آئیڈیا ہے جو انڈسٹریل زون اور انڈسٹریز کے کوآپریشن سے. میں اکثر انڈسٹریز سے ملتا ہوں اور یونیورسٹی میں بھی جاتا ہوں, تو ایک بڑا مجھے وائڈ گیپ نظر آ رہا ہوتا ہے بٹوین اکیڈمیا اینڈ انڈسٹری. وہ ہماری یونیورسٹیز وہ پروڈیوس نہیں کری کہ جو انڈسٹریز کی واقعی میں دیکھا جائے تو دنیا کو بہت چھوٹا کر دیا ہے. جی بالکل, انشاءاللہ ان فیوچر یو ول سی آپ کی شرائط بالکل بجائے. اور لیکن یہ جو برج ہے نا, برج ٹیکنو پارک از اے برج بٹوین دا انڈسٹری اینڈ دا یونیورسٹی. سو یہ ہم ایک برج بنا رہے ہیں بٹوین انڈسٹری اینڈ دا. تو ڈیو ٹو دس مسنگ برج یہ آپ کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ یہ گیپ آپ کو انشاءاللہ دس گیپ ول بی ریڈیوس. چلیے جی, دعا ہوئے کہ یہ گیپ جو ہے جو بڑے عرصے سے قائم ہے اور دائم ہے, یہ پھر برج. دیکھیں پاس میں یہ ہوتا رہا ہے نا کہ ہم ایک 4 سال کی ڈگری لے کے آ جاتے ہیں, پھر ماسٹرس اس نے کرنی ہے ماسٹرس بھی کر لیتا ہے, لیکن آپ کو کنٹینیوس اسٹڈی چاہیے دنیا کے ساتھ مقابلہ کمپیٹ کرنے کے لیے. سو دس از دا برج. باقی کچھ ابھی شمس صاحب سے بات کرتے ہیں کہ جو کمیونیکیشنز کو ایڈ کر رہے ہیں آپ دھابی جی وغیرہ کی, تو کیا خیال ہے کہ نیکسٹ سیگمنٹ میں آپ سے بات کر لیں؟ بالکل اس پہ ڈیٹیل میں بات کر لیں. ٹھیک ہے, جو ہم بریک پہ چلے جاتے ہیں, پھر بریک کے بعد پھر ہمارے ساتھ آپ سے بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی, تھینک یو ویری مچ. چلیے اب بریک کے بعد اپنے دوسرے سیگمنٹ میں آتا ہوں, اور دوسرے سیگمنٹ کا ہم آغاز جو ہیں وہ اپلائیڈ اکنامکس کی جو ہیڈ ہیں ڈاکٹر نورین مجاہد, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر نورین مجاہد صاحبہ. جی وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہے ماشاء اللہ. اسلام آباد میں سی پیک کی آپ کانفرنسز اینڈ اسپیشل میٹنگز وغیرہ اٹینڈ کرنی ہے. اچھا ہو آپ, تھینک یو ویری مچ کہ آپ ہمارے اس پروگرام کا حصہ بن گئی ہیں. تو آپ کی بھی کچھ معلومات اور اپڈیٹس جو ہوں گی اس سے ہم مستفید ہو جائیں گے, اور ہمارے لوگ بھی مستفید ہوں گے آپ کے توسط سے. میڈم تو آپ مجھے بتائیں کہ لیٹسٹ صورتحال کیا ہے, اور آپ جو یہ دھابی جی اکانومک زون بن رہی ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گی کہ یہ سی پیک کا ایک حصہ ہے, اور سی پیک کا حصہ بن کر کس طرح سے یہ جو ہے ہمیں پاکستانیوں کو خاص طور سے ہم مستفید ہوں گے جناب, کس طرح سے ریپڈ انڈسٹریلائزیشن اس ملک میں, اس صوبے میں آ سکتی ہے؟ میڈم دیکھیں بہت شکریہ سب سے پہلے کہ مجھے آپ نے یہ ٹائم دیا اور مجھے اپرچونٹی دی کہ میں کچھ چیزیں بیان کروں. دیکھیں سب سے پہلے جو ریسنٹ انوگریشن ہوا ہے دھابی جی اسپیشل اکنامک زون کا, ایک چیز میں بتا دوں کہ ہم کچھ چیزیں بڑی تاخیر سے کرتے ہیں, اور یہ آلریڈی ہم 5 سال بعد اس پروجیکٹ میں تاخیر ہوئی, اور یہ 5 سال پہلے اس کو ہونا تھا. جتنے ہم پروجیکٹ میں تاخیر کرتے ہیں اتنی ہم اس کی اپرچونٹیز اور بینیفٹس کو اور کاسٹ بھی بڑھ جاتی ہے.
जी, और कॉस्ट भी बढ़ती है, हर तरह की चीजें बढ़ जाती हैं। मगर फिर भी हम कहते हैं कि चलें, चाहिए एक जिस तरह का भी इनॉग्रेशन हुआ, जो भी हुआ देर आए पर दुरुस्त आए, शुक्र खुदा का कि कम से कम सिंध के रिच जो हमारा रिच प्रोविंस है इन टर्म्स ऑफ मिनरल्स, माइंस, स्ट्रेटेजिकली, जिसको हमने एटलीस्ट रिकॉग्नाइज किया। ढाबे की स्पेशल इकोनॉमिक जोन की सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है, जो मैं देखती हूँ कि जो इन लोगों ने किया है, ये 1530 एकड़ अराजी पे इसके लिए पे वो अराजी मुख्तस की गई है, एंड इस पे जो ओवरऑल 24 बिलियन रुपीस का तखमीना लागत से तैयार किया जाएगा। इसमें बेसिकली इन्होंने जो गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने कहा है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत इन्होंने इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिव बिडिंग करनी है, जिससे डेफिनेटली जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में ये फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे, उसके तहत हम एफडीआई को जो गैर मुल्की सरमायाकार जो कि कम हो गया है, आपको पता है दिन ब दिन कम होता जा रहा है एफडीआई हमारा जी, तो हम कम से कम इसके तहत उनको अट्रैक्ट कर सकेंगे। और जो इन लोगों ने एक एस्टिमेट लगाया है, तो ऑलमोस्ट हम $5 बिलियन का एफडीआई को इसके तहत अट्रैक्ट कर सकते हैं। एक जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे लगा है कि इससे मकामी मजदूरों को जो होगा एक चांस मिलेगा रोजगार का, और वो जो तकरीबन है 1,50,000 के करीब मजदूरों को जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं मकामी मजदूरों के लिए। अच्छा, फिर एक चैलेंज जो है और एक जो चीज है, मकामी मजदूरों की ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। जब भी आप कोई भी इकोनॉमिक जोन या आप कोई भी फैक्ट्रीज या इंडस्ट्रीज डेवलप करते हैं, तो उनकी ट्रेनिंग का क्या सिलसिला होगा, टेक्निकल ट्रेनिंग एंड ये तमाम चीजें। तो इस चीज को भी इन लोगों ने, हुकूमत सिंध ने मतलब इस चीज पे फोकस करते हुए उन्होंने ये कहा है कि ट्रेनिंग एंड टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स का कायम किया जाएगा, जो मकामी मजदूरों को तरबियत देगा और उनको फिर प्रॉपरली रोजगार प्रोवाइड होने में आसानी होगी। चंद चीजें जो मैं देख रही हूँ इस ढाबे की स्पेशल इकोनॉमिक जोन के जो स्पेशल एडवांटेजेस हैं, ढाबे जी से लेकर पोर्ट कासिम काफी करीब है, और एक इसके लिए राह रास्त के लिए एक रोड बनाई जाएगी जो 8 किलोमीटर की होगी, जिससे पोर्ट तक का रास्ता काफी कम हो जाएगा। तो हमारा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी कम हो जाएगा, पोर्ट की रसाई काफी हो जाएगी, और मेजर हाईवेज भी कनेक्ट करेंगे। इससे लोगों ने कहा है कि मेन रेलवे लाइंस को भी कनेक्ट किया जाएगा। जैसे आपको पता है कि इस साल हम और इस्लामाबाद में, जैसे मैं यहाँ हूँ, तो यहाँ हम सीपैक के 10 साल ऑलरेडी हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो ये क्योंकि सीपैक तो बेसिकली सीपैक फ्रेमवर्क के तहत ये ढाबे जी स्पेशल इकोनॉमिक जोन को एक तरजीही मंसूबा बनाकर पेश किया गया है। तो ये सूबा सिंध के लिए तो काफी खुश आइंद साबित होगा इंशाअल्लाह ताला, और हम ये समझते हैं कि माशी तरक्की के लिए और समाजी तरक्की को दोनों ही यकीनी बनाएगा। इस सूबे के लिए ये माशी और समाजी तरक्की को यकीनी बनाएगा इंशाअल्लाह। जी डॉक्टर साहब, आप सीपैक के लोगों के साथ है, मैं ही देख रहा हूँ कि इससे पिछली हुकूमतें जो थी हमारी, उसमें थोड़ा सा गैप आ गया और अब दोबारा से इस इनिशिएटिव को टेक अप किया गया है। तो अब चाइनीज के क्या तासुरात है, या बताइए। जो चाइनीज का ये मुझे महसूस हुआ कि कुछ मैं प्रोग्राम में चाइनीज के साथ मिला, तो चाइनीज थोड़ा सा हमसे दूर मुझे महसूस हो रहा है कि हमसे हो गए हैं। देखें, हो गए होंगे। इस दफा तो हमें इस्लामाबाद में तो हमें बड़ा पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिल रहा है। हमारे कॉन्फ्रेंस में बहुत सारे चाइनीज प्रोफेसर एंड बहुत सारे टेक्निकल लोग भी हैं जो स्पेसिफिकली चाइना से आए हैं सिर्फ इस कॉन्फ्रेंस को और ये डेकेड को सेलिब्रेट करने, जो 10 इयर्स का सीपैक के साथ पाकिस्तान और चाइना का एक रिलेशनशिप डेवलप हुआ था। तो बेसिकली जो भी कोताहियां हो गई थी, मिसकम्युनिकेशंस थे, मिस इंटरप्रिटेशंस थी, वो तमाम चीजों को साइड पे रखकर गवर्नमेंट भी और चाइनीज हुकूमत भी एंड चाइनीज टेक्नीशियंस भी एंड प्रोफेसर भी, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू मूव फॉरवर्ड। बहुत शुक्रिया नौरीन मुजाहिद साहिबा, डॉक्टर साहिबा, आपका हमें हमारे प्रोग्राम में ज्वाइन करने का और वहाँ की अपडेट्स देने का। थैंक यू वेरी मच। तो अब अम्मार साहब, मैं अब आपके पास आऊँगा और पूछूंगा आपसे कि बीइंग हेड ऑफ द कम्युनिकेशन इन सिंध इकोनॉमिक ZMC,
تو اس میں آپ یہ بتائیں کہ ایز اے کمیونیکیشن ایکسپرٹ آپ انٹرنیشنل مارکیٹنگ کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں, کس طرح سے آپ لوگ انڈسٹریز کو انڈسٹریلسٹ کو اپروچ کر رہے ہیں, کیا کتنی انڈسٹریز آ جائیں گی, کون سی انڈسٹریز زیادہ موزوں رہیں گی, اور آپ کا جو پن پوائنٹ ٹارگیٹس ہیں وہ کیا ہیں دھابی جی کے لیے؟ دیکھیں, ہم نے جو 15 تاریخ کو ہم نے گراؤنڈ بریکنگ کی, یہ تو پہلا سٹیپ ہے. یہ تو ہم نے مارکیٹ میں بتا دیا کہ یہ اب اس پہ کنسٹرکشن ٹائم لائن ہم نے بتائی کہ ابھی شروع ہو چکے کنسٹرکشن. اب اصل جو رول آئے گا کہ اس میں کس طرح کمپنیز آئیں گی, کس طرح وہ انویسٹ کریں گی, اور جو ہمارا اوور آل آبجیکٹیو ہے کہ ملک میں فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آئے, امپلائمنٹ جنریٹ ہو, سوشو اکنامک بینیفٹ آئے, تو وہ سلسلہ اب شروع ہوگا. اب ہمارا ارادہ یہی ہے کہ ہم اپنے پروجیکٹ کو مارکیٹ کرنے کے لیے ہم جو دنیا کے بڑے ممالک ہیں وہاں جائیں, ان کے جو میٹرو سٹیز تو کوئی پلان بنایا آپ نے کوئی انٹرنیشنلی موو کرنے کا, کوئی بڑے فورمز میں جانے کا کہ وہاں جا کے آپ اٹریکٹ کریں, یو اے ای وغیرہ اس طرح کے جو اس وقت ممالک ہیں جہاں پر انٹرنیشنل انویسٹرز آپ کو ملتے ہیں؟ اچھا, ہمارے جو پوری ٹرانزیکشن ہم نے کی, جو اکثر ڈاکٹر صاحبہ بھی کہہ رہی تھی کہ ہمیں تھوڑا ٹائم لگا, ہم لیٹ ہو گئے, تو وہ یہی تھا کہ ہم چاہ رہے تھے کہ ہمارا ٹرانزیکشن ایسی ہو کہ اس میں جو گیپس ہمیں آئیڈینٹیفائی ہوتے ہیں, جی بتایا ابھی فرید شیخ صاحب نے کہ اس کو ہم کور کر سکیں. جو ہے اس کے اوپر جو ہے آپ لوگوں کی ڈیپ تھنکنگ ہوئی ہے کہ کوئی غلطی نہ ہو جائے, کوئی مس ایپ نہ ہو جائے, ہیں فرید شیخ صاحب؟ بالکل, اس پہ تقریباً نہ صرف ٹیم نے SCCMC نے, ہمارے ایون بورڈ ممبرس, منسٹرس, ایون وزیر اعلیٰ صاحب مراد علی شاہ صاحب, ہی واز آلسو انوالوڈ کہ ہر اسٹیپ پہ مجھے بتائیں کہ اب آپ کیا کرنا چاہتے ہیں, کس طرح کی پلاننگ ہے, یا اگر کوئی اس طرح کی گیپ آتی ہے تو اس کو کس طرح میٹیگیٹ کیا جائے گا. ان ساری رسک اور ان ساری گیپس کو آئیڈینٹیفائڈ کر کے پھر اس کی پوری برین اسٹارمنگ. اچھا, رسک کی ابھی آپ بات کر رہے تھے کہ دھابی جی سمندر کے کنارے ہے نا, اور اب یہ پاکستان جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ قدرتی آفات کا شکار ہو رہا ہے. ہم تو اس وقت بڑے ٹاپ لسٹ ہیں, آپ کو پتہ ہے, قدرتی آفات اس کے ڈیزاسٹرز کے کہی ہے ہم تو جناب. تو اس کی بھی کوئی اسٹڈی وغیرہ کی گئی ہے کہ خدا نخواستہ اگر ایسی کوئی بات ہو تو ہاؤ کین, دیکھیں کوئی بھی جب ہم ماسٹر پلاننگ کرتے ہیں نا, تو اس کی پوری جو بیسز ہوتی ہیں وہ 100 ایئرس کے بیک چلی جاتی ہیں, کہ اس کی جو ہائیڈرولوجیکل اسٹڈی ہے یا ٹریفک اسٹڈیز تو کامن ہے, سوائل انویسٹیگیشنس ہوتی ہیں. ہائیڈرولوجیکل اسٹڈی ہم پورے 100 سال کی کرتے ہیں کہ بارشیں کتنی ہوئیں, سیلاب کتنے آئے, کتنے سائیکلونس آئے, کہاں تک پانی آیا, کیا اس کے وہ پریکاشنس ہو سکتے ہیں. اس کے بعد یہ پلاننگ کی گئی ہے, اور اس میں پورا اس کا ایک سیکشن رکھا گیا ہے کنسٹرکشن کا کہ ایک وال کنسٹرکٹ کی جائے گی نیئر دا سی ایریا. تو وال اتنی پاورفل ہوگی کہ وہ سی کو روک لے گی جیسی وال. نہیں, اس میں پورا ایک طرح سے دیکھیں پلاننگ ہوتی ہے نا کہ پانی آیا, ایک تو پانی چلے ٹھیک ہے, سلپ اوور ہو کے آپ کے, یہ آپ نے اچھا بتایا کہ وال بھی ہوگی دھابی جی کے سراؤنڈ سمندر کے مطلب آن دا کریک سائٹ سے لنک کرتا ہے, یہ لنک کرتا ہے, وہ سمندر نہیں ہے, وہ کریک سائٹ ہے. اب وہ کریک سائٹ کے بعد بھی لینڈ ہے, لیکن وہ ہر چیز جو سیفٹی میجرز ہیں, انٹرنیشنل اسٹینڈرڈز ہیں, وہ سب مد نظر رکھے گئے ہیں. ہمارے ساتھ انٹرنیشنل لیول کے کنسلٹنٹ تھے جو ہمارے ساتھ کر رہے تھے. ابھی بھی جو ٹیکنیکل ٹیم ہے وہ آپ کے سامنے, آپ کے کوئی بھی سوالات ہوتے ہیں, کوئی بھی چیزیں ہوتی ہیں, وہ سب ہم نے اپنے ٹرانزیکشن میں وہ چیز فورسی کری ہوئی تھی جو ہیومنلی پاسبل ہے. باقی قدرت تو قدرت ہے, اس کے ہاتھ میں جو ہے وہ, ہمارے پاس نالج جتنی ہے لمیٹڈ نالج, اس کے بیسس پہ ہم نے سارے وہ کیے ہوئے تھے. اب آپ کا سوال جو تھا کہ کمرشلی ہم کیا کر رہے ہیں, کمرشلی ہم نے اس کے اندر روڈ شوز بھی رکھے ہیں. جی, اس کے لیے کمرشلی ہم نے روڈ شوز بھی پلان کیے تھے. اب ہم نے روڈ شوز دبئی بھی جانے کا ارادہ ہے ہمارا, لنڈن جانے کا ارادہ ہے. مارکیٹنگ نہیں ہوگی بزنس ٹو بزنس؟ بالکل, ہم جا کے وہاں پہ جو لوکل کمیونٹیز ہے, دیکھیں وہاں پہ ہم اپنے فورن مشنز جو ہیں ان سے بھی سپورٹ لیں گے, ہم ان سے آلریڈی ان ٹچ ہے. اب وہاں پہ جب ہم جائیں گے, چائنا جانے کا ارادہ ہے ہمارا, لنڈن جانے کا ارادہ ہے, دبئی جانے کا ارادہ ہے, قطر جانے کا ارادہ ہے. ہمارے روڈ شوز تو بہت سارے پلان ہیں. اب یہ ہے کہ سلسلہ کیونکہ تھوڑا سا جو ہم آپ کے سامنے ہے کہ پولیٹیکل اور اکنامک انسٹیبلٹی آئی ہوئی تھی ملک کے اندر, اب وہ انشاءاللہ آگے کچھ دنوں میں وہ بہتری کی طرف جائے گا, تو وہ پھر ہم اپنی جو آن گراؤنڈ ایکٹیویٹیز ہیں, مارکیٹنگ ایکٹیویٹیز ہیں, کمرشل ایکٹیویٹیز ہیں, وہ ہم اسٹارٹ کریں گے. ہمارے بالکل پلان ہم نے اس کو شیڈیول کیا ہوا ہے, کہاں کہاں جانا ہے, ہمیں کب جانا ہے, کس طرح ٹریک کرنی ہے. ہم نے ایک بڑی انٹریکٹیو سی ویب سائٹ بنائی ہوئی ہے, اس پہ آپ آئیں, اس پہ آپ کوئی کوئریز ہیں وہ ہمیں آپ انفارم کریں, ہم سے پوچھیں. ہمارے وہاں پہ ٹیم جو ہے وہ 24 گھنٹے موجود ہے سپورٹ کرنے کے لیے.
اس کے علاوہ یہ ہے کہ ہم نے جیسے آپ نے ابھی سی پیک کا جو اسلام آباد سے ہمیں سپورٹ مل رہا ہے, تو ہم یہ ایک واحد پروجیکٹ ہے جس میں پروونشل اور فیڈرل لیول پہ سب مل کے کام کر رہے ہیں. اچھا جی, کیونکہ یہ گلوبل امپورٹنس کا پروجیکٹ ہے. سیم پیج, جی بالکل, سب سیم پیج پہ ہیں, سب ایک ٹیم کی طرح کام کر رہے ہیں, اور ہمیں یہ واحد پروجیکٹ ہے جس پہ سبھی نے کنٹریبیوٹ کیا ہے اور فلی ریوائیو کیا جا رہا ہے اب. یعنی بالکل, کیونکہ سی پیک کا پروجیکٹ ہونے سے بہت سب سے بڑی لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ سی پیک سے فائدہ کیا ہوگا اس پروجیکٹ کا. تو سی پیک کا جو ایلیمنٹ جو آتا ہے نا, کہ سی پیک میں جو چائنیز سائڈ ہے وہاں پہ جو این ڈی آر سی ہے, جو جہاں پہ جیسے پلاننگ کمیشن ہوتا ہے وہاں پہ این ڈی آر سی ہوتی ہے, وہ ہمیں سپورٹ کرے گا وہاں سے چائنیز انڈسٹری لانے کو, کیونکہ آبویسلی چائنا میں اب لیبر کاسٹ بہت بڑھ گئی ہے. ہمارے پاس وہ ایڈوانٹیج ہے کہ ہمارے پاس لیبر بھی بہت موجود ہے. لیکن آپ کو انرجی کرائسس ہے نا, انرجی کرائسس تو ہے, لیبر تو ہے لیکن انرجی کرائسس ہے, اس کو آپ کس طرح سے اوور کم کریں گے؟ دیکھیں اس میں یہ اچھی بات یہ ہے کہ ہمارا جو زون کی لوکیشن ہے, جیسے فرید بھائی نے بتایا کہ ہمیں یہ قدرتی طور پہ ایک ایسی لوکیشن ملی ہے جس کے ساتھ ہی ونڈ کوریڈور ہے. جی جی, تو وہ چیز بھی ہم یوٹیلائز کریں گے. ٹھیک ہے, پھر کافی اب یہ اس لاسٹ جو گرین ٹیکنالوجی کی طرف جانے کا جو ونڈ انرجی آپ اویل کر رہے ہیں, ونڈ بھی ہوگا, سولر بھی ہوگا, گریڈ ہمارا ڈیڈیکیٹڈ بن رہا ہے, تو ایک ہمیں ایک ہائبرڈ قسم کا ایک اپرچونٹی سولوشن ملے گا. اور ہمارا ڈیولپر کی کوشش یہی ہوگی کہ وہ کچھ اس طرح کا ایک پیکج بنایا ہمارے انڈسٹریز والوں کے لیے کہ ان کو ایک باہر کے مقابلے میں یہاں میں کچھ ٹیرف پہ ان کو کچھ ڈسکاؤنٹ ملے, کچھ سبسڈی ملے, کہ وہ اٹریکٹ ہو. ایک تو یہ چیز ہو گئی. پھر یہاں پہ ایس سی سی میں آنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے فسکل بینیفٹس. آپ کو 10 سال کا انکم ٹیکس ہالیڈے ملتا ہے, اسپیشل انسینٹیو ہے. اس کے علاوہ آپ کو جو ہے وہ ون ٹائم پلانٹ اینڈ مشینری پہ نا کسٹم ڈیوٹی کی ایگزمپشن ملتی ہے. تو اس سے ہوتا یہ ہے کہ آپ کو جو ایک ایڈوانٹیج چاہیے ہوتا ہے کہ لوکیشن ڈیسائیڈ کرنے میں, وہ بہت اچھا ہے کہ آپ کو ایڈوانٹیج ملتا ہے ایس سی سی میں جانے میں. پھر آبویسلی اس کی جو لوکیشن اوور آل ہے وہ اسٹریٹجک ہے کہ پورٹ سٹی ہے کراچی کی, پاکستان کا سب سے بڑا جو کمرشل ہب ہے وہ کراچی ہے, تو وہ آپ کو ایکسیسیبل ہوگا. تو ایک اوور آل بڑا اچھا بینیفٹ ہے. چلے جی اب بریک کی طرف جاتے ہیں, اور بریک کے بعد پھر اپنے اسی موضوع کا میں آغاز کروں گا. تب تک لیے اجازت دیجیے گا. بہت شکریہ آپ لوگوں کا. پروگرام کے میں تھرڈ سیگمنٹ میں دوبارہ اپنے ناظرین کو خوش آمدید کہتا ہوں, اور اب اس ڈسکشن کا آغاز کرتا ہوں, اور فرید شیخ صاحب سے پوچھوں گا. فرید شیخ صاحب, اور کچھ اسپیشل انسینٹیوز کی جو ابھی آپ بات کر رہے تھے وہ ذرا کچھ اور آپ بتائیں, تاکہ یہ بزنسز کو, انڈسٹریز کو اٹریکٹ کرے یہ زون جو آپ ابھی ذکر کر رہے تھے. جیسے ہمارے بھائی نے بتایا آپ کو ابھی کہ اپارٹ فرام جو فسکل بینیفٹ ہے, ٹیکس ہالیڈیز ہے, یا ون ٹائم جو ان کو امپورٹ ڈیوٹی پہ چھوٹ دی جائے گی, اس کے علاوہ نارملی ہم چاہتے ہیں کہ یوٹیلیٹیز, پروویژن آف یوٹیلیٹیز اس زون کے لیے, دھابے جی اسپیشل اکنامک زون کے لیے ڈیڈیکیٹڈ گریڈ اسٹیشن دی گئی ہے, جو میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا 220 میگا واٹ, اب جو ایکسٹینڈیڈ اپ ٹو 250 میگا واٹ ہے, وہ بنائی گئی, جس کی کنسٹرکشن شروع ہو چکی ہے. گیس لائن 13.5 MMCFD کا وہ 90% کام ہو چکا ہے جی, اور صرف ٹیسٹنگ کمیشننگ ہوتی ہے رہتی ہے. پانی کی لائن پہ بھی کام شروع ہو چکا ہے, 10 MDD کی الگ سے لائن. نارملی آپ دیکھتے ہیں کہ جو لائن, وہ پانی کہاں سے ملے گا ویسے, کون سی پانی ہمارا سورس کیا ہوگی؟ وہی انڈس ہم لے رہے ہیں دھابے جی پمپنگ اسٹیشن سے, وہاں سے ہمیں ڈائریکٹ سورس ملے گی. بیسیکلی وہ بھی پانی کا 1-2 ان کے پروجیکٹ چل رہے ہیں گورنمنٹ آف سندھ کے, اس میں سے 120 MDD کا پانی لیا جا رہا ہے, تو اس میں سے ہمیں 10 MDD کی الگ لائن دی جائے گی, جو صرف ڈیڈیکیٹڈ ہوگی زون کے. اچھا, یہ ایڈیشنل پانی ہوگا, کراچی کا پانی نہیں ہوگا. کراچی ویسے ہی ایک کرائسس سے پانی, کراچی کا پانی نہیں ہے. یہ خاص طور پہ ہم نے انشور کیا ہے, گیٹڈ کمیونٹی ہے اس میں بالکل, اور CCTV سرویلنس کیمراز ہیں, سیکورٹی پوائنٹ آف ویو سے بھی بہت, وہ سارا کور. کوئی اسپیشل سیکورٹی بھی الوکیٹ کی جائے گی اس زون کے لیے, یعنی جیسے کہ لزبیلا چیمبر آف کامرس اینڈ اکنامکس میں نے دیکھا کہ ان کی ایک اسپیشل سیکورٹی ہے جو کہ FC والے دیکھتے ہیں, تو ایسا بھی کچھ ہے. زون کی سیکورٹی تو سیکورٹی الگ بھی ہے, اور سی پیک کا پروجیکٹ ہونے کی وجہ سے نا, SCC پریورٹی ہونے کی وجہ سے, تو 3 چیزیں ملتی ہیں. السلام علیکم وسیم اصغر صاحب. وسیم اصغر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہے, بہت شکریہ آپ کا, آپ ہمارے اس پروگرام کے اندر جو ہیں وہ شامل ہو گئے ہیں, کیونکہ آپ تو اس پروگرام کا, بلکہ اس پروجیکٹ کا آپ تو ایک اہم ترین حصہ ہیں کہ یو آر اے ڈیولپر. تو اب وسیم اصغر صاحب, یہ ایک اچھا سندھ گورنمنٹ کا انیشیٹو ہے اور ابھی لانچ کیا گیا ہے, تو اس بارے میں کچھ آپ اپنے خیالات کا اظہار کریں گے, کتنا ٹائم
ریکوائر ہے آپ کو اس ایریا کو ڈیولپ کرنے پہ, اور کتنی انڈسٹریز آپ کی فور کاسٹنگ آپ کے کتنی انڈسٹریز آ جائیں گی, اور کیا ایسی یونیک اپرچونیٹیز ہوگی انڈسٹریز کے لیے, تو وہ ذرا کچھ مجھے بتائیں آپ. جی بالکل, جیسے آپ نے بتایا کہ یہ پروجیکٹ جو ہے, جیسے میں لاسٹ جو آپ کا وہ کوشچن ہے اس کو فرسٹ آنسر کرنا چاہوں گا کہ یونیکنیس اس کی ڈائنامک لوکیشن ہے اس پروجیکٹ کی, دھابی جی کی یونیکنیس اس کی ہے سی پیک پروجیکٹ کا حصہ ہونا. اس کے لیے ایس پی تو اور بھی پروجیکٹ ہمارے 9 پروجیکٹ پی میں ہیں, جس میں سے 3 پروجیکٹ رشاکئی, پٹمیک, اور اس کے بعد دھابی جی 15 جولائی کو سندھ گورنمنٹ نے کر دی ہے. تو اس کی جو لوکیشن ہے یہ پورٹ قاسم کے بالکل ایڈجسنٹ پروجیکٹ ہے اس کی, اور پورٹ قاسم سے ایک ایکسکلوزیو روڈ کے تحت کو کنیکٹ کر دیا گیا ہے. جی بالکل بالکل. تو فیکٹری کی جو پروڈکٹ ہوگی یا را مٹیریل جو باہر سے آئے گا, اٹ ول ٹیک اونلی 5 to 7 منٹ کہ وہ آپ کی فیکٹری میں را مٹیریل پہنچے یا اس فیکٹری سے فنش پروڈکٹ جو ایکسپورٹ کے لیے چلی جائے. پھر اس کے بعد نیشنل ہائی وے 5 جو ہے وہ بالکل پروجیکٹ کے سامنے ہے. آپ کا دھابی جی ریلوے اسٹیشن آپ کے سامنے ہے, جہاں سے مین لائن 1 MS1 چائنیز گورنمنٹ کے ساتھ ایگریمنٹ پاکستان ریلوے کا ہو چکا ہے, وہ گزر چکا ہے. جی 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 بالکل. 9 جو موٹر وے ہے اس کا لنک روڈ اس پروجیکٹ کے بالکل مطلب سارے ٹرانسپورٹیشن مینز اویلیبل ہیں یہاں پر. ہاں, تو یہ جو پتہ ہے کسی بھی انڈسٹری کے لیے سب سے امپورٹنٹ جو وہ ہوتا ہے ٹرانسپورٹیشن آف دی گڈس ہوتا ہے کہ وہ فنش پروڈکٹ یا را مٹیریل, تو دونوں کے لیے فیزیبل رہے گا. یہ پروجیکٹ کی پھر جیسے آپ نے سوال پوچھا کہ یہ اس کا جو بیسک ڈیٹیلز میں تھوڑی آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا. یہ ٹوٹل 1550 ایکڑ کا پروجیکٹ ہے. اس میں سندھ گورنمنٹ اور DMC ہم پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ کے تحت جی بالکل یہ پروجیکٹ ہمیں ملا ہے. اس کے ڈیولپر ہم ہیں. اور اس کا ایک اور یونیک پوائنٹ یہ ہے کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پروجیکٹ کے تحت یا پبلک سیکٹر میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ O&M جو آپریشن اینڈ مینٹیننس جو ہوتی ہے بہت اچھا پروجیکٹ بھی بن جاتا ہے, لیکن اس کے بعد جو اس کی مینٹیننس ہے وہ بہت پور ہوتی ہے. جی جی, جس کی وجہ سے نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ, نا ہمارے انڈسٹری سیکٹر کا کیا حال ہو رہا ہے. بالکل سر, بالکل بالکل. تو اس حوالے سے اس پروجیکٹ کی خاصیت یہ ہے کہ اس پروجیکٹ کی آفٹر ڈیولپمنٹ جو کہ 3 ایئرس کی ڈیولپمنٹ ہے, فیز 1 فیز 2 دونوں کو ملا کے, آفٹر کمپلیشن آف دی پروجیکٹ 20 ایئرس مور, یعنی کہ 20 سال کمپلیٹ جو اس کی آپریشن اس کی مینٹیننس جو ہے وہ ڈیولپر کے ذمہ ہے. تو آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب ہم اس پروجیکٹ کو جب بنائیں گے تو ہمیں ہی اس کی مینٹیننس کرنی ہے, ہمیں ہی اس پہ آپریٹ کرنا ہے. تو کوالٹی اسٹینڈرڈ اور اسپیسیفکیشن کس ہائی اینڈ پہ ہمیں رکھنے پڑیں گے تاکہ جو 20 سال ہے وہ ہمیں پریشانی نہ ہو اس کو مینٹین کرنے میں. جی جی ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ آپ کا اپنے خیالات کا اظہار کرنے کا. تو وسیم اصغر صاحب انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ کے ساتھ کوئی میں نیا نیکسٹ شو بھی پلان کروں گا ایکسکلوزیولی, اور ہم اس دھابی جی اسپیشل اکانومک زون کے بارے میں مزید بات کریں گے. بہت شکریہ آپ کا. اب میں جاؤں گا, اب میں سمپل آپ سے پوچھوں گا اسد عارفین صاحب کو ٹیکنالوجی کے بارے میں کچھ آپ کہنا چاہ رہے ہیں, آپ جلدی سے مجھے بتائیں. جی سر, دیکھیں ٹیکنالوجی پارکس کی نیسیسٹی پہ میں بات کروں گا. جیسے آپ سے پہلے سٹارٹ کیا تھا میں نے کہ جو کسی بھی نیشن کی جو ترقی کا جو ورک فلو ہے نا, جیسے جس کے اندر سے انڈسٹریز, یونیورسٹیز, اور پھر دین اکنامک زونس, اور اس کے بعد جو تھرڈ اسٹیج آتا ہے وہ ٹیکنالوجی پارکس, اور اس کے بعد ایک اگلا اسٹیج بھی آتا ہے ایریا آف انوویشن. پاکستان میں ابھی تک کوئی ایریا آف انوویشن نہیں ہے, یورپ میں ہے. تو ابھی ہم اس اسٹیج ایریا آف انوویشن جی AOI سے کہتے ہیں. تو جیسے وی آر SEZ اینڈ دین STZ جو کہ NED کا بننے والا ہے, اینڈ دین اگلا اسٹیج جو ہے وہ ایریا آف انوویشن. جیسے بارسلونا میں 22 بارسلونا انوویشن سٹی, دیٹس انوویشن سٹی. سو آئی ہوپ کہ انشاءاللہ آفٹر دس پروجیکٹ جیسے ان کا SEZ بن رہا ہے اور ہمارا STZ بن رہا ہے, اینڈ دین وی ول پروسیڈ ٹوارڈ ایریا آف انوویشن. سو یہ ٹیکنالوجی میں وی آر الحمدللہ پاکستان کا بڑا رول ہے. وی آر ڈیولپنگ, اینڈ میرا بلیف ہے کہ الحمدللہ we are more competent than our neighbors in terms of technology, but the thing is that we are not able to market it properly, اور اس کو جو finish product کی stage پر لا کر اس کو کرنا. تو that's why ہمارا جو ٹیکنالوجی پارک کا پروجیکٹ ہے that will act as a bridge between industry, government, society and industry.
ٹھیک 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 ہے. تو اب ہم اپنے پروگرام کو اختتام کی طرف میں لے کے جاتا ہوں، اور اس امید کے ساتھ کہ پاکستان میں ریپڈ انڈسٹریلائزیشن ہوگی، اور جہاں پاکستان کو بے شمار اکانومک چیلنجز کا سامنا ہے، اس میں سے ایک اکانومک چیلنج جو پاکستان کو درپیش ہے وہ ان اسکلڈ یوتھ ہے. تقریباً 65% جو ہماری اس وقت آبادی ہے وہ یوتھ پر مشتمل ہے، اور یوتھ کی جو صورتحال ہے وہ آپ کو مجھ سے زیادہ بہتر اندازہ ہوگا کہ 9 مئی کو اس کی ایک ڈیمونسٹریشن بھی ہو چکی ہے کہ ہماری یوتھ جو ہے کس طرح سے جو ہے وہ استعمال ہوئی اور کیا کچھ انہوں نے ڈسٹرکشن پاکستان میں کی. لیکن اگر ان کو کسی اسکلڈ کوئی ہنر یا کسی اسکلڈ انسٹیٹیوشن میں ان لوگوں کو تعلیم دی جائے، ہنر فراہم کیا جائے، تو یہ جو ہماری ان اسکلڈ یوتھ ہے یہ کارآمد بن سکتی ہے، اور پاکستان کا جو اکانومک سچویشن ہے اس کو بہتر بھی کر سکتی ہے اور اپنا ایک رول پلے کر سکتی ہے اس ملک کی ترقی میں. تو مجھے آپ اجازت دیجیے گا، انشاءاللہ تعالیٰ پھر اگلے پروگرام میں کسی نئے ایشو کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں گا. جب تک اجازت دیجیے، بہت شکریہ آپ لوگوں کا. اللہ حافظ جی.